सक्सेस स्टोरी सेगमेंट में हम एक ऐसी शख्स लेके आए हैं जो कि नामवर जर्नलिस्ट थी पाकिस्तान में नेशनल डेली के साथ। 2004 में इमिग्रेट करी कनाडा और एडमंटन में आए, मेहनत की, क्वालिफिकेशंस इम्प्रूव की। आज वो ट्रेनिंग डायरेक्टर है एकेडमी ऑफ लर्निंग में और बड़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं उनका जो मकाम बना कनाडा में। शबाना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरे सारे देखने वालों को, हारमोनी के सारे देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम और सब ठीक ठाक। शबाना जी, देखिए आप नामवर जर्नलिस्ट रही पाकिस्तान में और यहाँ क्या मकसद था आने का और ट्रेनिंग डायरेक्टर कैसे बनी? मेरे हस्बैंड पॉइंट बेस पर आए 2004 में, तो मैं उन्हीं के साथ आई उस वक्त, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैंने कुछ अर्सा के लिए मीडिया से ब्रेक लिया हुआ था, तो ऐसा कुछ कर नहीं रही थी। यहाँ आके बच्चे छोटे थे, कुछ साल घर बैठी, लेकिन ज़ाहिर है जो एक अंदर कीड़ा था कि नहीं स्ट्रगल करनी है, कुछ करना है। और पीछे फैमिली, स्पेशली मेरे वालिद साहब की बहुत मुझे इस पुश था कि गो बैक टू वर्क, डू समथिंग, डोंट वेस्ट योर एजुकेशन। फिर मैंने एकेडमी ऑफ लर्निंग से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा लिया और जैसे मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ उन्हीं लोगों ने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। एज़ अ फैसिलिटेटर मैंने जॉब स्टार्ट की एंड विद इन 4 ईयर अल्लाह का शुक्र है कि मैं ट्रेनिंग डायरेक्टर बन गई। शबाना जी, देखिए पहले आपका जो मुकाम है वो जर्नलिज्म में आपने इतना नाम बनाया, तो क्या आप फील करती हैं कि कनाडा में भी येलो जर्नलिज्म होता है? येलो जर्नलिज़म तो हर जगह है और हर जगह लोग करते हैं। जो चीज़ रोकती है वो लॉ है। हमारी कंट्रीज़ में लॉ वीक है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, तो लोग उससे डर की वजह से येलो जर्नलिज़म उस हद तक नहीं करते, लेकिन करते बहरहाल ज़रूर हैं। क्वालिटी ऑफ जर्नलिज़म बेहतर है, लेकिन उसमें देखें कि क्वांटिटी या वर्क की जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जो हमें हमारी कंट्रीज़ में मिलती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में मिलती है, क्राइम रिपोर्टिंग में मिलती है, फिर हमें वो इतनी डेप्थ यहाँ के जर्नलिज़म में नहीं मिलता। तो देखिए आप लेडी हैं और जर्नलिज्म में आई थी, क्या आप जो पाकिस्तान की कंडीशंस हैं या वर्ल्ड की कंडीशंस हैं, क्या आप अपने को सेफ महसूस करती थी? सेफ मुझे वैसे कभी बहुत डर नहीं रहा और मेरा ख़्याल से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होना और एक प्रॉपर सपोर्ट होना जो है वो बहुत बड़ी बात है। और आई एम सो लक्की कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, मुझे मेरे जॉब की तरफ से बहुत सपोर्ट थी, तो एज सच मैंने कभी इनसिक्योर फील नहीं किया ख़ुद को, चाहे वो पाकिस्तान था या यहाँ है। तो ये आपके इंटरनली आप कितना सेफ़ हैं ये भी आप डिपेंड करता है। अगर मैं इंटरनली ही वीक हूँ, मेरे अंदर खुद ब खुद वसवसे और डर हैं, तो बाहर की दुनिया तो मुझे और डराएगी। तो ये फ़र्क पड़ता है कि आप अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग हैं और आपको सपोर्ट कितनी है आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, तो वो चीज़ें फिर काफ़ी फ़र्क डालती हैं आपकी ओवरऑल जो है ना स्ट्रेंथ पे। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है शबाना जी, आप मेरे से सहमत होंगी, वो 6 अरब है। पूरा वर्ल्ड जो है टेररिज्म ने हिलाया हुआ है। अभी देखिए रिसेंटली जो फ्रांस में हुआ और जगह जगह जो हो रहा है, क्या कारण है उसका? आप क्या सोचती हैं कि ये धर्म के साथ जोड़ा जा सकता है? ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। कोई भी रिलीजन जो है ना, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, वो आपको टेररिज्म नहीं सिखाता। रिलीजन आपको आपकी रूट्स के करीब करता है, वो आपको ह्यूमैनिटी सिखाता है। ये सब तो पावर गेम है। जिसको जिससे पावर लेनी होती है वो अपना कंट्रोल लेने के लिए कुछ भी एक नई नाम से एक नई जमात लेकर आ जाता है और टेरर फैलाता है। और जितने वेल इक्विप्ड ये टेररिस्ट हैं, जितने इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, कहाँ से आते हैं? क्या इनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं? कहाँ बनाते हैं ये वेपन्स? कोई ना कोई तो सपोर्ट करता है ना। तो रिलीजन तो नहीं बनाता हथियार, ये तो हम ही बनाते हैं और हम ही उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात से 100% डिसएग्री हूँ कि कोई भी रिलीजन जो है वो आपको टेररिस्ट सिखाता है या टेररिज्म सिखाता है या टेररिस्ट बनाता है, नहीं। तो ये जो टेररिज्म है देखो फैल रहा है और बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल रहा है। आपका क्या सुझाव है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको हमें प्रॉपर चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आम लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, रिलीजन को दूसरे को समझने की कोशिश करें, ताकि एक तो टेररिस्ट है जो किसी ने प्री प्लान किया है, फिर एक उसका रिस्पांस आता है कि हाँ जी हमारे साथ ये हुआ है तो वी आर गोइंग टू डू मोर दैन दैट, यू नो।
تو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ ریلیجن نہیں ہے, ہم فیکٹ سمجھیں گے کہ اصل میں ریزن کیا ہے, تو وہ جو ریونج والا ٹیررزم ہے اس کو تو کم از کم ہم روک سکتے ہیں. اور جب ہم آپس میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے, اسٹرانگ ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے وہ جو گیم پلے ہو رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ ہم ریلیجن پہ بلیم کر کے وہ گیم ہم نے آسان بنائی ہوئی ہے. وہ اتنی آسان نہیں ہوگی جب لوگ سمجھیں گے کہ ریزن کیا ہے اصل. کینیڈا میں ملٹی کلچرزم جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ملٹی کلچرزم کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. آپ ایز اے مسلم آپ نے کبھی سوچا کہ یو آر آڈ ویمن آؤٹ یا کوئی ڈفرینٹ بیہیویئر آپ کو ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ بہت نہیں. ڈیورنگ رمضان میں یوزلی ضرور حجاب پہنتی ہوں. تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے یہ دیکھا کہ لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, کہ گزر رہے ہو تو رسپیکٹ سے سائڈ سے گزرتے ہیں. آپ کو آئی فیل لائک آئی گاٹ مور رسپیکٹ وین آئی ویئر حجاب. مجھے کوئی اس میں نہیں لگا کہ کوئی میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہا ہے کہ میں نے حجاب پہننا ہے. اور میں کیونکہ کالج میں ہوں, اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے ہر روز, تو کبھی مجھے ادھر سے بھی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ملی کہ میں نے کیوں حجاب پہننا شروع کیا ہے یا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں. تو وہ نہیں, بلکہ بڑے اچھے بہت پازیٹیو جو ہے نا وہ رسپانس ملتا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے. تو آپ جب ہر کام ایک لمٹ میں کرتے ہیں نا تو اس کا وہ رسپانس اتنا آتا نہیں ہے سخت قسم کا. جب آپ لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہنے کی حد تک رہتے ہیں تو نہیں. لیکن ظاہر ہے اگر میں کسی کو بالکل ہی نظر نہیں آ رہی, میں پراپر کور ہوں, تو اگلا بندہ تھوڑا سا تو اس کو فیل ہوگا نا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کون ہے, کیا اس کا کس طرح کی پرسنالٹی ہے, وہ کیا یہ میرے ساتھ کرے گا. تو وہ آپ کو جج نہیں کر سکتا. جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم جج کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ نائس ہے, اٹس گڈ ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن, اٹ گڈ ٹو بی کلوز ٹو دیٹ پرسن. لیکن جب آپ بالکل ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے نا لوگوں میں زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے اور زیادہ انہیں شاید فیس کرنے پڑتے ہوں گے ایشو. لیکن ایز پر جسٹ بینگ اے مسلم اور ویئرنگ حجاب مجھے کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو نقاب پرتھا ہے وہ انسان کو پیچھے لے کے جاتی ہے اور اس کا کیریئر بننے میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو جو نقاب ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگ ریلیجن کو جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے. اور جب آپ ایک تو پہلے بیریئر ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں, اور پھر ایک بالکل ایک پراپر بیریئر ہے کہ ہاں یہ تو شاید یہاں ہمیں انٹر ہی نہیں ہونا نا. تو دونوں سائڈ سے سم ٹائم وہ کوشش نہیں ہوتی, نہ تو وہ پرسن جو نقاب میں ہے وہ کوشش کرتا ہے دوسرے سے بات کرنے کی کہ اس کو بتائے کہ میں کون ہوں, اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی, اور نہ تو دوسری سائڈ کا پرسن جو ہے وہ اتنا بولڈ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بات کرے, دیکھے تو صحیح کہ یہ میرے جیسی ہی عورت ہے, میرے جیسا ہی انسان ہے. تو یہ جو ہم نے خود کے کھڑے کیے ہوئے بیریئر زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایکچوئل پردہ ہی سب سے ٹربل ہے. نہیں, یہ ہم خود ہیں جو ہم بولڈ سٹیپ نہیں لیتے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جہاں تک کہ آپ نے پوچھا کہ کیا وہ پیچھے لے کے جاتا ہے نقاب, تو میں یہ نہیں کہوں گی پیچھے لے کے جاتا ہے, مگر وہ عورتیں یقیناً زیادہ اسٹرگل کرتی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور دے ورک مور ہارڈ ٹو گیٹ سم تھنگ, ٹو اچیو سم تھنگ ان دا سوسائٹی, دے ہیو ٹو ورک ہارڈ. آپ ایک اوپن سوسائٹی میں آئی ہیں اور بچوں کو اپ برنگ کر رہی ہیں. اس سوسائٹی میں ڈیٹنگ اور جو نائٹ کلب ہے وہ بڑا پریولنٹ ہے, اور اگر بچے اس میں انوالو نہیں ہوتے تو ان کی جو ہے آڈ مین آؤٹ یا بچے باہر سمجھے جاتے ہیں, اور ان کی بلنگ بھی ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ایک ذمہ دار ماں ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں بالکل ایگری کرتی ہوں. جتنا میں نے اسٹرگل کیا یا میں نے سفر کیا, میرے بچے اس سے بہت زیادہ کریں گے. کیونکہ جب میں آئی, میں ایک میچیورڈ خاتون تھی, ایک ویل ایجوکیٹڈ تھی, میری بیس اسٹرانگ تھی, تو مجھے سوسائٹی میں پتہ تھا کہاں تک آگے جانا ہے, کہاں میری لیمٹس ہیں. اینڈ ایز اے میرڈ وومن میرے بچے میرے گھر تھے, لیکن میرے بچے یہیں بڑے ہو رہے ہیں, ان کی فرینڈشپ یہیں ہیں, ان کی روٹس یہاں ہیں. تو اگر وہ اس ٹرینڈ کے ساتھ نہیں چلیں گے یا اس کو ڈینائی کریں گے تو وہ زیادہ ٹف ٹائم یا زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی انہیں. لیکن بینگ اے ٹیچر, بینگ ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن, اسپیشلی ایڈلٹ ایجوکیشن میں یہ ساری چیزیں کلوزلی دیکھنے کا ملتا ہے کہ ینگ اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ کس طرح سفر کرتے ہیں ان ساری جگہوں پہ جا کے, اس کا بھی مجھے کافی حد تک جو ہے نا وہ نالج ہے.
تو اگر میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کروں گی پراپرلی، اگر میں انہیں اپنی طرف سے ٹرین کروں گی پراپرلی، تو دے نو وٹ از گڈ اینڈ وٹس بیڈ. ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر، میری رسپانسبلٹی میرے بچوں کی ٹریننگ اور ایجوکیشن ہے. ڈیسیژن میکنگ وہ بچوں پہ ہے. آپ دیکھیں یوتھ کے ساتھ انوالوڈ ہیں، ٹریننگ دیتی ہیں، بچوں کو کیریئر بنا رہی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو بوائز اینڈ گرلز ہیں ان میں نشوں کا سیون ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اور ڈپریشن بہت ہے ینگ جنریشن میں. مطلب ہم لوگ تو اپنی ایج میں، مطلب اپنے ٹائم پہ اس ایج میں سوچتے ہی نہیں تھے کہ اسٹریس یا ڈپریشن کیا ہے. میکسیمم اسٹریس ہمیں ہماری ایجوکیشن کا یا فیشن کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہم لوگوں کو پرواہ ہوتی تھی. مگر یہاں جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت اسٹرگل کرتی ہے، بہت ڈپریشن میں ہے، کیونکہ وہ کما بھی رہے ہیں، اپنا گھر چلا رہے ہیں، ایجوکیشن بھی بنا رہے ہیں. ینگ ایج مدرس بہت ہیں، ان لوگوں کو اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو اٹس کوائٹ ہارڈ فار دوز پیپل. اور دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یوتھ ہے کیونکہ ڈیٹنگ وغیرہ سب کلچر جو ڈیفرنٹ ہو گیا، ریلیجن پیچھے چلے گیا، کاسٹزم پیچھے چلے گیا. کل کو آپ کے بچے بڑے ہو کے انٹر ریلیجن یا انٹر ریشیل میرج کرتے ہیں تو آپ کا کیا پرتی کرم ہوگا؟ جیسے میں نے کہا، میرا کام ایز اے مدر ٹریننگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ٹریننگ کروں گی. یقیناً میں بگ سپورٹر نہیں ہوں اس چیز کی. میرے فادر سائڈ کی فیملی بیفور پارٹیشن آسٹریلیا موو ہو گئی تھی، تو اس طرح کی بہت ساری میرجز ہوئی ہیں، بہت سکسیزفل بھی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جو پراپر فیملی سیٹ اپ ہے وہ ان میں کبھی نہیں ہوا. جو ہمارے ہاں جو شادیاں اپنوں میں کی جاتی ہیں، یا شادیاں جو اپنے طرح کے لوگوں میں کی جاتی ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہے، یا وہ ریلیجن وائز ہے، یا کلر کے بیس پر ہے، وہ اس میں وہ لوگوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہتی ہے. شادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 دن اکٹھے گزارے، علیحدہ ہو گئے. آپ ایک جنریشن آپ نے لے کر آنی ہے. آپ ایک یونٹ بنا رہے ہو، بیسک یونٹ سوسائٹی کا بنا رہے ہو. اگر آپ کی اپنی بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے، اگر پیرنٹس میں ہی کانفلکٹس ہیں، وہی ایگری نہیں کر رہا ہے ایک دوسرے پہ ڈفرینٹ باتوں میں، تو آپ ایک اسٹرانگ اور اچھا فیملی یونٹ کیسے بناؤ گے؟ تو میں تو اس کے لیے میں یہ نہیں سمجھتی کہ بچوں کی شادی صرف انہی کی شادی کا مسئلہ ہے. یہ جنریشن کا مسئلہ ہے. آپ نیکسٹ جنریشن دے کیا رہے ہو؟ کیا آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں شرما جی کہ ایک اسٹریسفل گھر میں جو بچے پڑھتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ کامیاب سٹیزن ہوں گے کل کو؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگے. اسٹریس تو ہونی نہیں چاہیے. اور میرے کو پتہ نہیں آپ کو کچھ میسیجز ملے نہیں کمیونٹی سے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں، اور میں اس کی بالکل نندا کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے ڈومیسٹک وائلنس کو لے کے تو ہمارے ویورز سے ضرور شیئر کریں. نہیں، انفارچونیٹلی میرے پاس، یا فارچونیٹلی ایسی کوئی جو ہے نا وہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں آپ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کے انٹرویو سنے. وومنز آر امپاورڈ، دے آر امپاورڈ سنس دا ڈے دے بورن. یہ تو اللہ نے ہمیں ہماری امپاورمنٹ دی ہے کہ ہم مائیں ہیں، ہم انسان پیدا کرتے ہیں، ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں، تو سوسائٹی کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں. تو بات اویئرنیس کی ہے. ہم عورتوں میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. امپاورڈ تو ہم ہیں، لیکن ہمیں اپنی اسٹرینتھس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا اسٹرینتھ ہے. شبانہ جی، جب میں امپاورمنٹ کی بات کرتا ہوں میں سوسائٹی میں کرتا ہوں. لیڈیز کو تو اتنی پاور مل گئی ہے کینیڈا میں کہ وہ کئی اپنے ہسبینڈ کو سلیپ کرتی ہیں، تو اس کو امپاورمنٹ نہیں کہتے. جو لیول پلے گراؤنڈ ہے، سب کو ایکول اپرچونیٹیز ہے، چاہے لیڈیز ہیں چاہے جینٹس ہیں، اور دونوں کی عزت ہونی چاہیے. بالکل دونوں کی عزت ہونی چاہیے. وہی نا، ہر بندے کو اپنی لمٹس سمجھنی چاہیے، اپنے رائٹس سمجھنے چاہیے، اور جتنے رائٹس ہیں اس میں رہنا چاہیے، نہ کہ حق چھیننا چاہیے. کہ وہ کہ جب آدمی کو عورتوں نے کہا کہ ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، تو انہوں نے کنٹرول سمجھا کہ عورت بھی ہمارے ہی قابو میں ہے، یہ بھی گھر کی ایک چیز ہے، جس طرح باقی ساری چیزیں ہم لا رہے ہیں کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. وہ غلط تھا. اب جب عورتوں کو امپاورمنٹ مل رہی ہے، اگر وہ بھی اسی کو اسی طریقے سے ہینڈل کریں تو وہ بھی غلط ہے. سوسائٹی میں بیلنس ہونا چاہیے، اور بیلنس تبھی ہوتا ہے کہ جب ہر کسی کو اپنی رائٹس اور ڈیوٹیز کا پراپر اویئرنیس ہوگی. اسی سلسلے میں ایک بات اور یاد آئی. انڈیا میں سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے، شبانہ بانو کیس. اس نے کیس کیا ہے کہ طلاق 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 فون پہ ہو جاتا ہے، چٹھی سے ہو جاتا ہے. اس سے پریواروں کے اوپر بہت اثر پڑ رہا ہے، بچوں کی اپ برنگنگ پہ اثر پڑ رہا ہے. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کو لے کے؟ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں میں صحیح نالج نہیں ہے. ہم خود تو اسٹڈی کرتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، ہم نے میڈیا سے دیکھ لیا کہ یہ اس طرح سے ہے، ہم اس کے پیچھے چلے گئے، کہیں نیوز پیپر میں کوئی آرٹیکل پڑھ لیا. اب اسٹڈی کریں. اسلام میں طلاق 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 نہیں ہے، اس کی ٹائم لیمٹ دی گئی ہے. آپ ایک طلاق دیں گے پھر آپ کو گیپ آئے گا 1 مہینے کا، اگلی دیں گے پھر گیپ آئے گا. ٹھیک ہے، اور پہلی 2 طلاقوں کے بعد اکٹھی شوہر اور میاں بیوی واپس اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور تیسری طلاق جب ہوتی ہے تو وہ فائنل طلاق ہوتی ہے. تو جب لوگ اگر ریلیجن کو پراپر فالو نہیں کرتے تو اس میں ریلیجن کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو اس نے کہا کہ گاڑی مرسیڈیز لے لیں، BMW لے لیں، اگر ڈرائیور کو چلانی ہی نہیں آتی تو قصور گاڑی کا تو نہیں ہے نا، قصور تو اس ڈرائیور کا ہے. تو ٹریننگ گاڑی کی کو اپ گریڈ کرنے سے تو کچھ نہیں فرق پڑے گا، ڈرائیور کو ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ خود اپنی کمیاں نہیں دیکھتے، ہم خود اپنے آپ کو اویئر نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، تو پھر بلیم ہم باقی چیزوں پہ کرتے ہیں. آپ بچوں کا کیریئر بنا رہی ہیں ایز اے ٹریننگ ڈائریکٹر اکیڈمی آف لرننگ کی، اور بہت بڑا یوگدان ہے آپ کا کمیونٹی میں. جو ہمارے درشک ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یقیناً کہوں گی کہ ایجوکیشن لیں. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اویئرنیس اور نالج بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کوئی نیوز سنتے ہیں تو آپ، کیونکہ میں نیوز سے ریلیٹڈ ہوں تو ظاہر ہے، پلیز اس کو ویریفائی کریں. اپنے گھروں میں اسٹڈی کی عادت ڈالیں تاکہ جب ہم خود فرسٹ ہینڈ نالج ہمارے پاس ہوگی تو وہ ہمیں بہت سارے پرابلمس کو جو ہے نا ہم اس کو ایزیلی سالو کر سکیں گے. اور ایجوکیشن لیں. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور سینگ آف محمد پیس بی اپون ہم کہ جو ہے نا گود سے لے کر گور تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، چاہے تمہیں یا خود تعلیم لو، چاہے تمہیں اس کے لیے چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو اس دور میں چائنا سعودیہ سے بہت دور سمجھا جاتا تھا. تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سینگ ہے کہ جہاں سے بھی تمہیں علم ملے وہ مومن کا کھویا ہوا اثاثہ ہے، اس کو اٹھا لو. تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایمفسس کیا گیا ہے ایجوکیشن پہ، اور ہر ریلیجن میں ہوگا یقیناً. تو ہم لوگوں کو جو ہے نا ایجوکیشن لینی چاہیے، پراپر اویئرنیس لینی چاہیے. ڈیسیژن میکنگ سے پہلے کسی طرح کی بھی ڈیسیژن میکنگ ہو اس چیز کو پراپر اسٹڈی کرنا چاہیے. شبانہ جی بہت بہت دھنیہ واد. تھینک یو سو مچ. اٹس مائی پلیئر ٹو بی ود یو.